अल्हम्दुलिल्लाह आज मुहर्रम الحرام की दूसरी रात है। शाफिया सोशल मीडिया पे ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं यानी हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे मुखलसीन हैं, वो ये मुहर्रम الحرام आमाल से भरपूर गुजारें। कल के बयान में भी ये मैंने बात अर्ज़ की, ये नुक्ता वाज़े करने की कोशिश की कि ये असूल की बात है कि अगर किसी काम की इब्तदा अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह उसकी इंतहा भी अच्छी होगी। मुहर्रम الحرام जहाँ बहुत बरकतों वाला महीना है, फजीलतों वाला महीना है, सलामती वाला महीना है, खुशखबरियाँ लाने वाला महीना है, वहीं पे ये महीना हमारे इस्लामी साल की इब्तदा करने वाला महीना है। तो जब साल की इब्तदा मुबारक आमाल से होगी, नेक आमाल से होगी, बाबरकत आमाल से होगी, नूरानी आमाल से होगी, तो उन आमाल का नूर सारे साल पे मुहीत रहेगा और हम सारा साल उस नूर में ऐश करते रहेंगे। तो नूर में जो ऐश करता है उसे अशूरा कहते हैं। अशूरा आश नूरा से निकला है। आश नूरा के मानी है नूर में ऐश करने वाला। तो नूर किसका है? आमाल का, अच्छे आमाल का। अगर अच्छे आमाल आप करेंगे तो उन आमाल का जो नूर होगा वो सारे साल पे फैलेगा, तो इंशाअल्लाह सारा साल ही आप ऐश करते रहेंगे। इसके बरक्स जो मुहर्रम الحرام में गफलत के साथ रहेगा या मासियत में गिरा रहेगा, उसी तरह गुनाहों का मुर्तकब होता रहेगा, तो ये गुनाह की जुल्मत सारे साल पे फैल जाएगी, सारे साल पे मुहीत होगी, सारा साल परेशानियों में गुजरेगा, तकलीफ़ों में गुजरेगा, आजमाइशों में गुजरेगा, नुकसानात होते रहेंगे। क्यों? साल की इब्तदा अल्लाह की मासियत, गुनाहों से, अल्लाह की नाराज़गी से शुरू हो गई, तो उसकी नहुसत जो है वो सारा साल हमारा बर्बाद कर देगी। और अगर साल की इब्तिदा अल्लाह की रज़ा से, नेक आमाल से होगी, तो सारा साल हमारा खुशगवार हो जाएगा। इसका फैसला आप हजरात ने करना है कि हमने मुहर्रम الحرام को कीमती बनाना है या वैसे ही गुजारना है जैसे हम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि 1446 हिजरी मेरे लिए मुबारक साबित हो, ये साल नौ मेरे लिए मुबारक साबित हो, तो अल्लाह वालों इस महीने को नेक आमाल से मुज़य्यन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा जो मौजूद भी हैं, और आने वाली परेशानियों से भी, मुसीबतों से भी, तकलीफ़ों से भी आपको महफूज रखेगा। कोई घर अल्लाह वालों ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर परेशानियां ना हो। चाहे रिज़्क़ की परेशानी है, जादू का मसला है, रजत का मसला है, औलाद की नाफरमानी का मसला है, औलाद की बेरोजगारी का मसला है, कर्ज का मसला है, बेटियां हैं उनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों का मसला है, बेटियां ब्याह दी हैं वो वहां बस नहीं रही, उनका मसला है। इस तरह बेटियां ब्याह भी दी हैं, बस भी रही हैं, लेकिन आगे औलाद नहीं हो रही, औलाद का मसला है। मसाइल हों अंदरूनी, मसाइल हों बैरूनी, मसाइल हों इनफरादी, मसाइल हों इज्तमाई, अल्लाह वालों अब मुबारक घड़ियां आन पहुंची हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आज मुहर्रम الحرام की दूसरी रात है, तो इन घड़ियों में अपने मसाइल को अल्लाह से हल करवा लो, दुआ के जरिए और जिक्र के जरिए, सजदे के जरिए और सदके के जरिए, नेक आमाल के जरिए। जब रब की बारगाह में मुनाजात करोगे, साथ नेक आमाल करने की कोशिश और सही भी करोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का दरियाए रहमत जब जोश में आएगा, अल्लाह हालात को फेरा देगा, हालात आपके हक में बदल जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा है वो लोग जिनको अल्लाह ने परेशानियों से बचाया हुआ है, असुदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि हम भी असुदा ज़िंदगी बसर करते रहें, हम भी परेशानियों से बचे रहें और आने वाले वक्त में हमारी औलाद भी जो है वो मसाइल से बची रहे, या वो माँ बाप जो ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद का कोई दुख ना दे या हमें कोई ऐसी बीमारी ना दे जिसकी वजह से हम मोहताजी का शिकार हो जाएं, यानी दोनों जमातें हो गई। एक वो है जो असुदा ज़िंदगी बसर कर रही है, जो अपना मुस्तकबिल जो है वो महफूज करना चाहती है। एक वो ग्रोह या जमात है जो इस वक्त भी मसाइल के अंदर घिरी है।
اگر آپ مسائل کے اندر گرے ہیں، مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ مسائل سے بچے ہیں اور ہمیشہ بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ والو محرم الحرام میں سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ میں نے 11 آیات پڑھی ہیں۔ سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ اس سورہ مبارکہ کی 11 آیات ہیں۔ ان 11 آیات کو 172 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو حروف ہیں وہ 172 ہیں۔ آپ 172 مرتبہ سورہ والضحیٰ محرم الحرام میں پڑھنا شروع کر دو، آج ابھی اور اسی وقت سے۔ کلی طور پہ یہ سورہ مبارکہ جمالی ہے، کوئی اس کے اثر بد نہیں ہے، کوئی اس کی رجت نہیں ہے، بلکہ میں یہ بات 2 دفعہ دہرا چکا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل سورہ والضحیٰ کے اندر ہے۔ اگر ہم مسائل میں گرے ہیں اور اگر اللہ نے ہمیں مسائل سے، پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے، ہم مستقبل میں بھی بچنا چاہتے ہیں، تو جو مستقبل کی ضمانت دیتی ہے، حفاظت کی، وہ بھی سورہ والضحیٰ۔ کیوں؟ اس کے ساتھ نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں، ان کے اندر برکت بڑھتی ہے، اللہ ساتھ عافیت عطا کرتا ہے، اللہ ساتھ سلامتی عطا کرتا ہے۔ اگر تو مسائل میں گرے ہیں تو تب بھی سورہ والضحیٰ، اگر مسائل میں گرے نہیں ہیں، آئندہ بچنا چاہتے ہیں، تو تب بھی سورہ والضحیٰ۔ محرم الحرام میں آپ نے یہ سورہ مبارکہ روزانہ حصار نبی علیہ السلام جو عرش چینل پہ اپلوڈڈ ہے وہ آپ پہلے کریں گے۔ ایک مقررہ وقت پہ بیٹھ کے آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 172 مرتبہ 172 ٹائمز سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اپنے تمام مسائل کو ذہن میں، اپنی پریشانیوں کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کے ان کی نیت کر کے پڑھنی ہے۔ وہ حضرات جو اسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ محض مستقبل اپنا جو ہے وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آخرت بنانا چاہتے ہیں، قبر اچھی اور ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے۔ جو پریشان حال ہیں وہ اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے۔ 172 مرتبہ روزانہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 70 دن کا یہ عمل ہے، بغیر ناگے کے، بغیر ناگے کے۔ خواتین اگر ان دنوں میں ایام کے ساتھ ہیں تو وہ انتظار کریں گے، جس دن طہارت اختیار کر لیں گی، غسل کر لیں گی، اس دن یہ عمل شروع کر لینا ہے۔ جو خواتین پاک ہیں ابھی اور اسی وقت وہ عمل شروع کر لیں، اجازت ہے، دوبارہ اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، اولاد کی نافرمانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات پانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں ان کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، بیٹیاں ہیں رشتوں کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں یا ان کے ماں باپ پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد بے روزگار ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جادو سے نجات چاہتے ہو، جادو کی کاٹ چاہتے ہو اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، اثر بد ہے وظائف کا یعنی رجت میں پھنس گئے ہیں اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو سارے مسائل کے لیے 172 بار۔ قبر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حشر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حضور کی محبت اور قرب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو ہائپر ٹینشن ہے ہائپر ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو اینزائٹی ہوتی ہے اینزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو ریسٹ لیسنس کا مسئلہ ہے، بے چینی رہتی ہے طبیعت کے اندر دن میں بھی رات میں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی انسومیا کا مسئلہ ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کی یادداشت کمزور ہے ڈیمینشیا کا مسئلہ ہے یا بن رہا ہے، نسیان کی بیماری لگ رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے یا چھوٹی عمر میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو تب بھی آپ نے سورہ والضحیٰ 172 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 7 بار درود ابراہیم 70 دن آپ مسلسل پڑھیں۔ اللہ والو آج تک جس نے یہ عمل کیا ہے 70 دن مکمل نہیں ہوتے، اللہ رنگ لگا دیتا ہے، اس کی جھولی بھر دیتا ہے، یعنی اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔
اب یہاں بڑی اہم بات ہے، کیونکہ میں نے یہ خوشخبری سنا دی یا یہ انکشاف کر دیا یا اپنا مشاہدہ یا اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے۔ آپ بچی کے رشتے کے لیے یا بچی خود اپنے رشتے کے لیے پڑھتی ہے یا آپ اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کا مقصد جو ہے 40 دن میں حل ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کریں گے کہ آپ عمل بند کر دیں گے۔ عملیات کی دنیا کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط ہوتی ہے کہ جو عمل کی مدت ہے وہ کام ہو یا کام نہ ہو وہ پوری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے، یا جہالت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کام ہو گیا تو تب بھی وظیفہ چھوڑ دیا درمیان میں، اور اگر 10-15 دن 20 دن وظیفہ کیا، کام نہ ہوا تو تب بھی وظیفہ چھوڑ دیا، اگر پاکی نہ پاکی غمی خوشی کی وجہ سے ایک آدھ چھٹی آ گئی تو تب بھی وظیفہ چھوڑ دیا، تو پھر ہم اسی وظیفے کے نیچے آ کر دب جاتے ہیں، یعنی رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ عمل رجت کا باعث نہیں بنتا اگر انسان بہت زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہ عمل جمالی عمل ہے، اس کے ساتھ وہ کڑی شرائط بھی نہیں ہے، لیکن یہ شرط ضرور لاگو ہوتی ہے کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، اگر عمل کے دوران آپ کی تمنا، آپ کی خواہش، آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، جس مقصد کے لیے یہ آپ عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس عمل کی مدت کو پورا کریں گے، یعنی 70 دن آپ روزانہ اپنی تمنا پوری ہونے کے بعد بھی 172 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھتے رہیں گے۔ جب 70 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ آپ کا مقصد حاصل ہو گیا اور وظیفہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ پھر 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کرنی ہے اور بھرپور اپنی حیثیت کے مطابق خیرات بھی کرنی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ والضحیٰ کی 11 آیات ہیں۔ کتنی؟ 11 آیات ہیں، تو 11 مرتبہ آپ نے سورۃ والضحیٰ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے، پھر وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی، صبح پڑھیں، رات کو پڑھیں، بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تکرار کا، کہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، زندگی میں دوبارہ کبھی بھی مسئلہ ہو تو یہ عمل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ وہ تمام حضرات جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی ماں باپ یا خود جو امیدوار ہیں، بھائی ہیں ہمارے، بچے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت سے وظائف کیے ہیں، ان وظائف کی وجہ سے رجت آ گئی ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے، یا ایسے گھر سے، خاندان سے تعلق ہے کہ بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے تو ہو جائیں لیکن ہمارا کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یا ان میں کوئی ایک فوت ہو گیا ہوا ہے، یا ماں باپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا گھریلو کوئی حالات یا ماحول ایسا ہے کہ کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے تمام ساتھی یا ایسے تمام لوگ، یا ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ یہ عمل خود کریں۔ اور جن گھروں میں یہ پریشانی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماں باپ حیات ہیں، سر پہ موجود ہیں، ذمہ داری کا ان کو احساس ہے، وہاں یہ عمل ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے کریں اور جن کے رشتے کرنے ہیں وہ بھی کریں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ماں باپ وظائف کرتے ہیں، جنہوں نے رشتہ کروانا ہے، جن کو شادی کا بخار چڑھا ہوا ہے کہ دن نہ چڑھے شادی ہو جائے، وہ خود کچھ نہیں کرتے، جو کرنا ہے اماں نے کرنا ہے، جو کرنا ہے اماں نے کرنا ہے۔ ابا بھی کہتے ہیں اپنی اماں نو کہے، تو اماں بیچاری کتنے کے وظائف کر لے گی؟ تو اس لیے ہماری مائیں جو ہیں وہ ہمیں سنوار کم رہی ہیں، بنا کم رہی ہیں، الٹے وظائف پڑھ کے اجاڑ زیادہ رہی ہیں۔ کیوں؟ ان بیچاریوں کو علم تو ہے نہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں، جو کوئی کہتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور شرائط کے بغیر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ بات بھی اور یہ نقطہ بھی میں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ کی والدہ وظائف کرنے والی ہے تو یہ لکھ کے شافی کی بات رکھ لو کہ آپ کا رشتہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ہو گیا تو توڑ چڑھنے والا نہیں ہے، اور اگر توڑ چڑھ گیا تو سکون آنے والا ساری زندگی نہیں ہے۔ یہ بات تو پتھر پہ لکیر ہے شافی کی، یہ لکھ کر آپ رکھ لو۔ اگر آپ کی ماں وظائف کرنے والی ہے اور اگر بیٹی بھی وظائف کرنے والی ہے تو یہ بات سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر رکھ لو کہ اس بیٹی کا رشتہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ہو گیا تو توڑ چڑھنے والا نہیں ہے۔ اگر توڑ چڑھ گیا
تو پھر موڑ آن والا چکر کوئی نہیں ہے. یعنی پریشانی پریشانی کچ کچ کے ساتھ زندگی گزرنی ہے. چاہے وہ اولاد کی طرف سے پریشانیاں آئیں، سسرال کی طرف سے پریشانیاں آئیں، صحت کی پریشانیاں ہوں، مالی پریشانیاں ہوں، یا خامد کی طرف سے لطر آئیں، وہ تو کوئی بھی ہو سکتی پریشانی، تو پریشانیاں رہیں گی. اگر بیٹی خود وظائف کرنے والی ہے، اگر ماں کرنے والی ہے، تب بھی یہ مسئلہ ہوگا. تو جن گھروں کے اندر یہ مسائل ہیں کہ انہوں نے رنگ برنگے وظائف کیے، طویز دھاگے کیے، گھر میں نقش لگائے ہوئے ہیں، مور کے پنکھ رکھے ہوئے ہیں، گھوڑے کے نال اور کھریاں رکھی ہوئی ہیں، مختلف تعویذات رکھے ہیں، کیل جو ہے مختلف جگہوں پہ ٹھونکے ہوئے ہیں، ان گھروں کے اندر سکون نہیں ہوتا. تو پہلی بات، ان گھروں نے کیا کرنی ہے، یہ تمام خرافات، تمام گند بلند کو گھر سے نکالیں. نقشے، تعویذات ہیں، کیل ہیں، اس طرح مور کے پنکھ ہیں، سے کا کانٹا ہے، نال ہے یعنی کھری ہے، یا بچے کا کوئی جوتا رکھا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسی اوٹ پٹانگ چیز رکھی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے گھر سے نکال لیں، گھر کو پاک کریں اور اللہ سے توبہ کریں. 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھیں اور آئندہ کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے. اس طرح گلے میں کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے یا باندھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اتار دینی. اپنا ظاہر بھی پاک کریں، اپنے باطن کو بھی پاک کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرے. اس کے بعد یہ جو میں نے عمل بتایا ہے سورہ والضحیٰ کا، اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ جو آپ نے پہلے غلط وظائف یا طویز دھاگا کیا ہوا ہے اس کا علاج بھی ہوتا جائے گا. جب اس کا علاج ہو جائے گا تو جو رشتوں کی بندش لگی ہے انشاءاللہ وہ کھلتی جائے گی، آپ کے رشتے آسانی کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ وہ توڑ بھی چڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے نبھا کر بھی دکھائے گا. یہ پورا طریقہ کار ہو گیا. وہ حضرات جنہوں نے ایسے کوئی وظائف نہیں کیے، جن کی وظائف کی ہسٹری نہیں ہے، یا جنہوں نے کبھی طویز دھاگا نہیں کیا، وہ کبھی کسی کے پاس گئے ہی نہیں ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ یہ عمل کریں. بس یہ شرط ہے کہ اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا، نہ انہوں نے نہ جنہوں نے وظائف کیے. تیسرا وہ طبقہ ہے جو محض آخرت کے لیے، ثواب کے لیے، نعمتوں کی بڑھوتی کے لیے، برکت کے لیے، کثرت کے لیے، سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضور علیہ السلام کی غلامی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے. تو وہ تو مبارک لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، انہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں. تو وہ اس سورہ مبارکہ کو پکڑ لیں گے. اللہ نے اب بھی ان کو اچھی اور آسائشوں والی زندگی دی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے فیضان کی برکت سے اللہ ان کو تتی ہوا نہیں لگنے دے گا. یہ تینوں گروہ ہو گئے. پڑھنے کا طریقہ تینوں کے لیے ایک ہے اور بنیادی شرط ایک ہی ہے کہ اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا. اگلی اور آخری بات، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ماں باپ سے مخاطب، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان نہ ہو، اولاد غلط رستوں پہ نہ چلے، آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ہر جمعرات دو تین فیملیز ہمارے پاس پاکستان سے آتی ہیں، باہر سے آتی ہیں کہ ان کی اولاد نافرمانی کے رستے پہ چل گئی. ابھی پہلا سال ہے، پہلا سیمسٹر ہے، دوسرا سیمسٹر ہے، بچہ اتنا فرما بردار تھا کہ دن کو رات کا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں دن نہیں ہے، ماما نے ابو نے رات کا ہے، رات ہی ہے. اتنے فرما بردار تھے. تو جو ہی وہ ہاسٹل کے ماحول میں گئے، وہاں جا کے لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے، سگریٹ پہ لگ گئے، آئس نشے پہ لگ گئے، دیگر جو خرافات ہیں ان کے اندر الجھ گئے اور انہوں نے اپنا مستقبل تباہ کر لیا. اب ماں باپ یہاں آ کے آنسو بہاتے ہیں. اولاد کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، کہ بچے جو ہے وہ نشے سے، ایسی غلط عادتوں سے بچے رہیں، یا کل جب ان کے رشتوں کا وقت آئے تو ان کے رشتوں میں رکاوٹ نہ ہو، یا جب کل یہ ڈگری لے لیں تو ملازمت میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اللہ بولو اگر یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنی اولاد کے لیے یہ عمل آج سے ہی آپ کر لو. 70 دن کا عمل ہے، ٹھنڈا ٹھار منٹھار جمالی عمل ہے اور مبارک محرم الحرام کی گھڑیاں ہیں. ان ساعتوں کے درمیان یہ عمل جو ہے وہ آپ کر لیں. 172 بار روزانہ 70 دن پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 7 بار درود ابراہیم. جب یہ عمل مکمل ہو جائے 11 بار آپ نے روزانہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا. جب انشاءاللہ آپ کے بچوں کے رشتوں کا وقت آئے گا، رشتہ نہیں اللہ رشتوں کی لائن لگا دے گا. جب نوکری کا وقت آئے گا، نوکری نہیں
اللہ نوکریوں کی لائن لگا دے گا۔ مختصر یہ اور سادہ زبان ٹھیٹھ زبان میں یہ، اللہ نوکری بھی دے گا تو اللہ چھوکری بھی دے گا۔ کسی کے در پہ جا کے آپ کو سائل بن کر سوالی نہیں بننا پڑے گا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کوئی منتر جنتر تنتر نہیں کرنے پڑیں گے، وظائف نہیں کرنے پڑیں گے، پیروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، استخارے نہیں کروانے پڑیں گے۔ آپ کو اللہ رشتے ہی ایسے دے گا کہ وہ برکتوں والے ہوں گے۔ کیوں؟ آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھی۔ سورہ والضحیٰ پریشانیوں سے نکالتی ہے، ڈپریشن سے نکالتی ہے، مایوسیوں سے نکالتی ہے، ذلت سے نکالتی ہے۔ تو اللہ رشتے ہی ایسے دے گا کہ جن کے ہونے کے بعد پریشانیاں نہیں ہوں گی، ڈپریشن نہیں ہوگا، ذلت نہیں ہوگی۔ نوکری اللہ ایسی دے گا کہ جس کے بعد اس اسودہ زندگی ہوگی، یعنی مالی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ تو یہ 4-5 گروہ ہو گئے۔ اگر اولاد کے مستقبل کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ پڑھیں، اپنی آخرت کے لیے حضور کی محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ پڑھیں، رجت کے علاج وظائف کر کر کے مرے ہوئے ہیں اس کے علاج کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھیں۔ اگر محض آپ نے رشتوں کے لیے پڑھنا ہے، پہلے کوئی وظائف آپ نے نہیں کی ہوا، تویز دھاگا نہیں کیا ہوا، تو تب بھی آپ پڑھیں۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، ایک بار کڑوی گولی، کڑوی نہیں ہے، ہلکی نیم کڑوی کہہ سکتے ہیں، یہ نیم کڑوی گولی ایک بار نگلنے 70 دن کی، اللہ والا بقیہ زندگی سکون میں گزرے گی۔ اور جو اس وقت موجودہ حالات ہیں یا آپ کے مسائل ہیں، ان کے لیے الگ سے کوئی ریاضت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ کے حکم سے انہی 70 دن کے اندر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آگے جو آپ ساری زندگی 11 بار روزانہ پڑھتے رہیں گے، اللہ تپتی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ اسی طرح وہ حضرات جو بیمار ہیں گھروں میں، وہ بھی یہ عمل کریں اپنی بیماری کی نیت کر کے۔ اس طرح وہ حضرات جن کے رشتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مالی مسئلہ نہیں ہے، جادو جان نہیں چھوڑتا، وہ اس نیت سے پڑھے۔ وہ حضرات جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ جن کے میں نے نام لیے یا میں نے گنوائے یا ذکر کیا، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ پہلے سے غلط وظائف کر کر کے اجڑ گئے ہوئے ہیں، تو وہ سورۃ والضحیٰ کا یہ عمل کریں۔ 7 حصار نبی علیہ السلام جو عرش چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ حصار کریں۔ باقی جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں، وہی 5 اعمال آپ نے کرنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا۔ پہلے بھی یہ بات دہرا چکا ہوں، دوبارہ میں نے یہ کہی ہے کہ یہ عمل جمالی ہے۔ اس عمل کے ساتھ آپ نے کوئی عمل لگایا اور اس کی تاثیر کے اندر خلل آیا، آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو 5 اعمال امت کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد حصار کرنا ہے، 5 نمازوں کے بعد خضری عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے خضری عمل تو بہت اچھی بات، اگر نہیں معلوم تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے پیغام، اس کے اوپر بھی خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے۔ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے آرزو، اس کے اوپر بھی چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا۔ آپ محض یوٹیوب کھولیں گے، اس پہ آپ لکھیں گے خضری عمل بائی ڈاکٹر حامد شافی، تو وہ دونوں بیان آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چینل ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ صرف اتنا لکھیں سرچ میں جا کے یوٹیوب کھول کے خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی یا خضری عمل بائی ڈاکٹر حامد شافی، پیغام والا بھی سامنے آ جائے گا، آرزو چینل والا بھی سامنے آ جائے گا، دونوں کو سن لیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ خضری عمل کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، جو سا مرضی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، رزق حلال کمائیں اور کھائیں۔ یہ 5 اعمال کرنے، اور ان 5 اعمال کو زیادہ سے زیادہ مؤثر کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا، جتنی آپ کی حیثیت ہے، تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اسی طرح دن میں یا رات میں جب آسانی ہو قرآن کی تلاوت آپ نے کرتے رہنے۔ جو بنیادی 5 اعمال ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں، اور ساتھ یہ وظیفہ کریں گے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ اگر آپ ہمارے متعلقین ہیں، شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، یا جس طرح خان کا دارالشفا آتے ہیں، بیانات کو آپ سنتے رہیں لیکن ان میں سے کوئی عمل نہیں کرنا، اللہ والو ساری زندگی کا سکھ اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ تو آج عمل تھا جسے کہتے ہیں شارٹ ٹرم عمل، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، وہ میں نے آج
वाज़े कर दिया ताकि ये जो क्लास है इसको मैं पहले फारग कर दूं। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी के ऊपर दोबारा बयान करूंगा कि वो हजरात जो सूरह वद्दुहा का आमिल बनना चाहते हैं, उन्होंने ज़कात अदा करनी है मुहर्रमुल हराम में, तो वो ज़कात कैसे अदा करेंगे, इसके ऊपर तफसीली बयान भी करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो सूरह वद्दुहा के हदीस पाक के अंदर फ़ज़ाइल आए हैं, उन फ़ज़ाइल को बयान करने की भी कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप तमाम हजरात जिन्होंने महज छोटे छोटे मसाइल दुनिया के हल करने हैं और 11 बार ही पढ़नी है, ज़कात वगैरह के चक्करों में नहीं पढ़ना, आमिल नहीं बनना, आपको आज मैंने अमल बता दिया अभी और इसी वक्त से आप शुरू कर लें। आपको इजाजत है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाजत है, दोबारा इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जब अगला बयान आएगा ज़कात देने का, उसमें क्योंकि तफसील ज्यादा होगी तो आपने वक्त निकाल के वो बयान भी सुनना है ताकि आपके जहन में कोई सवाल हो तो उस बयान के जरिए ही आपको उसका जवाब मिल जाए। कोई इश्काल हो, कोई एतराज हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको शाफी जवाब मिल जाएगा। आपको इस अमल की इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है। कोई हदिया नहीं है, कोई नजरो न्याज नहीं है और ना ही दोबारा रब्ता करने की ज़रूरत है, ना ही इंतज़ार की जहमत गवारा करने की ज़रूरत है कि दोबारा इजाज़त लें। जिस मकसद के लिए भी नेक मकसद के लिए करें, अल्लाह सोना आपको आपके मकसद में कामयाब फरमाए। तमाम वालिदैन जो औलाद के मसाइल की वजह से परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। बिलखसूस जो वालिदैन बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, उनको ढंग के जोड़ के रिश्ते अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, उनकी हाजात हैं, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो माली तंगदस्ती का शिकार है, जिनके लिए मैंने ये अमल भी बताया है, वो अमल पूरे यकीन कामिल के साथ करे, अल्लाह उनके साथ आसानी वाला मामला फरमाए, उनको तैयब हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं या नामुवाफिक हालात के अंदर पकड़े हुए हैं, वो भी ये अमल करें, अल्लाह उनके लिए भी आसानी वाले असबाब पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो तमाम हजरात जो हमारे लिए प्यार भरी मोहब्बत भरी दुनिया भर में दुआएं करते हैं, हमारी भी अल्लाह इल्तिजाओं को प्यार करने वालों के हक में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के साथ, शाफिया सोशल मीडिया के साथ, खानका दारुल शिफा के साथ, ये सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुखलिसीन हैं, मुहिब्बीन हैं, अल्लाह सबको इस्तकामत अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत, दुनिया भर में जो लोग शाफिया सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, यानी हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे मुखलिसीन हैं, हमारे मुहिब्बीन हैं, उनका एक इश्काल है, उनका एक सवाल है कि हज़रत साहब सोशल मीडिया पे मुहर्रमुल हराम बिलखसूस 9-10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा के हवाले से बहुत से आमाल बताए जा रहे हैं और हमें परेशानी हो रही है कि कौन सा अमल करें और कौन सा अमल ना करें। सुनने वालों को या सवाल करने वालों को ये परेशानी है कि सोशल मीडिया पे कई आमाल बताए जा रहे हैं, हर कोई अपनी बोली बोल रहा है, हर कोई अपना सौदा बेच रहा है। अब अमल करने वाला जो है वो परेशान है कि कौन सा करूं और कौन सा ना करूं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग शाफिया सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी न किसी दर्जे का इदराक हासिल हो गया है, शऊर आ गया है कि अगर अमल हमने गलत किया तो नफा होना है या नहीं होना, नुकसान जरूर होकर रहेगा। तो इसलिए लोगों के ज़हनों में इश्काल है, वरना तो अल्लाह वालों कभी कोई सवाल करता ही नहीं था। जो जिसने बताया और जो जिसकी समझ में आया उसने अमल शुरू कर दिया। अब मैं ये तो सुनने वालों को या जिन्होंने ये सवाल किया है, बेशक वो हमारे सुनने वाले हैं, मुझे ये हक नहीं पहुंचता और ना मैं अगर ये कहूं तो उन्होंने बात माननी भी है कि आप दूसरे स्पीकर्स को सुनते क्यों हैं। हालांकि इखलाकी तौर पे मुझे ये बात कहने का भी हक है और सुनने वालों का भी फर्ज है कि जब आप हमारे साथ वाबस्ता हैं तो फिर आप रंग बिरंगे स्पीकर्स को क्यों सुनते हैं। या तो हमारे साथ आप वाबस्ता ना होते, तो जब आप हमारे साथ वाबस्ता होगे तो फिर हमारे पे भरोसा रखो कि जिस रास्ते पे हम लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह वो खैर का रास्ता है, वो सिराते मुस्तकीम है, वो फलाह और कामयाबी का रास्ता है। आपको ये रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के दौर में कौन जुर्रत ये करे ये बात कहने की
اور کون یہ ہمت کرے گا کہ وفا کرنے کی؟ اس لیے نہ ادھر سے پہل ہو رہی ہے نہ ادھر سے کوئی دعویٰ ہو رہا ہے کہ ہم وفا کریں گے. ہم بھی اعمال بتا رہے ہیں، سارا زمانہ بھی اعمال بتا رہا ہے، اور جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ہمیں بھی سن رہے ہیں اور سارے زمانے کو بھی سن رہے ہیں، چسکا لے رہے ہیں. جب وہ چسکا لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سا عمل کریں اور کون سا عمل نہ کریں. لیکن کیونکہ ہمارے متعلقین ہیں، ہماری اولاد ہے، چاہے وہ جس طرح کا بھی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کروں، میں یہ بتا دوں کہ یہ اعمال کرنے ہیں اور یہ اعمال نہیں کرنے. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں یا جو آپ کو مارکیٹ میں سودا مل رہا ہے وہ آپ خریدیں اور استعمال کریں، پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے. راستہ صرف میرا دکھانا فرض ہے، وہ میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام میں بالخصوص جو اشکال تھا یا جو سوال تھا کہ 9-10 محرم کو یعنی یوم عاشورہ جو ہے اس میں کون سے اعمال کرنے ہیں، تو اس میں آپ نے صرف 4 اعمال کرنے ہیں. کتنے اعمال؟ 4. پہلا عمل ہے روزے، دوسرا عمل ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، تیسرا عمل ہے جتنی کثرت کر سکتے ہیں نوافل کی نوافل پڑھنے ہیں، چوتھا کام ہے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، مظلوم ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے یعنی صدقہ خیرات کرنا. کچھ مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے. اب مجھے بتاؤ جو لوگ دنیا بھر میں پریشان ہیں بار بار حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب 4 اعمال کر رہے ہیں. اب روزے کا کس کو علم نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت کا کس کو علم نہیں ہے؟ اسی طرح نوافل کا کس کو علم نہیں ہے؟ صدقہ خیرات کا کس کو علم نہیں ہے؟ تو اللہ والو یہ صرف 4 اعمال کرنے ہیں. رنگ برنگے اعمال کرو گے، جس طرح ماہ ذی الحجہ میں روکتا رہا امت کو کہ 10 دن کے اعمال من گھڑت کر لو گے، اعمال کی دنیا میں آپ ایک بار آگے آپ نکل نہیں سکتے. جو عمل آپ نے کر لیا وہ عمل اب آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا، وہ ساری زندگی آپ کو کرنا پڑے گا. تو آپ اتنے اعمال کیسے سنبھالو گے کہ ماہ ذی الحجہ کے اعمال، ماہ محرم الحرام کے اعمال، سفر میں یہ لوگ پھر چورن بیچیں گے، حزب البحر کا، دعائے سیفی کا، یا سفر کے الگ سے اعمال، پھر ربیع الاول میں سارا زمانہ ٹوٹ پڑے گا وہ الگ اعمال، جمادی ثانی کے الگ اعمال، پھر رجب آ جائے گا، پھر شعبان آ جائے گا، پھر رمضان آ جائے گا، اس کے الگ اعمال. اللہ والو وہ تو کوئی دن رات بھی عبادت کرنے والا ہو تو اتنے اعمال کو نہ کر سکتا ہے، نہ ان کی تکرار ہوگی اور نہ اس کی تاثیر کو سنبھال سکتا ہے. شرائط کو سمجھنا، شرائط کو پورا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو عوام الناس کو تو یہ بنیادی باتیں ہی معلوم نہیں ہوتی. اب خواص ہیں یا عوام ہیں، آپ نے 4 اعمال کرنے جو میں نے بتائے ہیں: روزے، قرآن کی تلاوت، نوافل، صدقہ خیرات. مختصر 4 کے بارے میں بتا دیتا ہوں. تو یہ رستہ وہ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا، باقی رستہ وہ ہے جو آپ کو زمانے کے پیر اور مولوی دکھا رہے. دونوں میں سے جو رستہ آپ کو اچھا لگے اس پہ آپ نے چلنا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے، علم بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے. آپ پرکھیں، تولیں، سمجھیں، پھر آپ چلیں. کیوں؟ جب میں لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جاگدے رہنا تو ساڑھے دے نہ رہنا، کہ آنکھیں کھولو، تو پھر بھائی جب میں یہ بولتا ہوں کہ جاگدے رہنا تو ساڑھے دے نہ رہنا تو اس میں بھی تو شامل ہوں نا. یہ تو پھر منافقت ہو گئی، مرزا انجینئر والا نیریٹو ہو گیا کہ سارے برے ہیں میں ہی اچھا ہوں. نہیں بھائی، جاگدے رہنا تو ساڑھے دے نہ رہنا اس کا مطلب شافی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا. اس لیے میرا فرض ہے، رستہ میں بتا دیا ہے، تھوڑے سے فضائل بتا دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس رستے پہ چلنا ہے یا کسی اور کے رستے پہ چلنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اس کو اللہ رب العزت 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غلام وہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں ان غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اللہ اس کو جنت میں 70,000 محل عطا فرمائے گا، جنت اس کے نام کر دے گا اور جہنم سے بری کر دے گا۔ کافی فضیلت ہے، کیونکہ بات کو بڑھاتا جاؤں گا بیان لمبا ہوتا جائے گا۔ ایک میں بات کہہ دیتا کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، یعنی نفلی روزے، تو میرا خیال ہے یہ ایک حدیث پاک ہی کافی تھی۔ جس نے رکھنا ہے اور جس نے نہیں رکھنا ساری رات فضائل بیان کرتا رہوں گا، اس نے نہیں رکھنا۔ تو بنیاد میں نے بتا دی ہے کہ ہم نے اعمال کرنے ہیں 4: روزے، قرآن کی تلاوت، نوافل، صدقہ خیرات، باقی کوئی رنگ برنگا ہم نے وظیفہ نہیں کرنا، نہ دعائیں پڑھنی ہیں، نہ اوٹ پٹانگ کام کرنے ہیں، نہ ہم نے جو ہے وہ نقش لکھ کر لگانے ہیں، نہ ہم نے جوتے مار کے گھر سے جنات بگانے، کوئی اس طرح کا کام ہم نے نہیں کرنا جو خلاف شرع ہو۔ تو پہلا کام کیا ہو گیا؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو روزے کی فضیلت میں نے مختصر ترین الفاظ کے اندر بیان کر دی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو 1000 مقبول حج، 1000 مقبول عمرے، 1000 شہیدوں کا ثواب، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، پھر 70,000 محلات آپ کو ملیں گے جنت میں، جنت آپ کے نام ہو گئی، جہنم سے آپ کی خلاصی ہو گئی۔ اگلی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کو عبادت کی، اللہ اس کو 1000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث پاک تمام عبادات کو، تمام اعمال کو کور کر لیتی ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، کافی ہے۔ اگلی بات قرآن کی تلاوت، جو ہم نے اگلا عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو، قرآن مجید فرقان حمید کی محض 10 آیات کی تلاوت کی، اللہ رب العزت سارا سال قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، سارا سال قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے محرم الحرام کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی گھڑی میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کو 1000 آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کافی ہے، 2 اعمال کی فضیلت مختصر کافی ہے کہ ایک ہم نے روزے رکھنے، اور روزے کے بارے میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک روزہ نہیں ہم رکھ سکتے، ہماری شریعت کے اندر وہ ممنوع ہے۔ یا آپ 9-10 کا رکھیں گے یا آپ 10-11 کا رکھیں گے۔ روزہ 10 ہی کیا ہے، یوم عاشورہ کا ہے، لیکن کیونکہ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے یہودیوں کے ساتھ، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ یا تو 9 کا اس کے ساتھ جوڑیں گے آپ، یا 10 کے ساتھ 11 کا جوڑیں گے۔ تو یوں آپ 9-10 کا روزہ رکھیں گے یا آپ 10-11 کا روزہ رکھیں گے، تو 2 روزے آپ کے ہو گئے۔ ساتھ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ اس کے اوپر نگاہ رحمت فرمائے گا اور اس کو مقام ولایت عطا فرمائے گا، اور ولایت بھی وہ ہوگی جو مقام صدیقیت کی ہوگی۔ تو یوم عاشورہ کو قرآن پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، جتنا آسانی ہو اتنا قرآن پڑھیں، بقیہ جو وقت ہے اس میں آپ نے سورۃ اخلاص کا اہتمام کرنا ہے۔ 2 باتیں سمجھ آ گئی، یعنی 2 اعمال آپ کو سمجھ آ گئے، ایک ہو گئے روزے اور دوسرا عمل ہو گیا قرآن کی تلاوت۔ تیسرا کیا ہے؟ نوافل۔ جتنے مرضی نوافل پڑھیں، ان کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین نہیں فرمایا، کوئی سنت عمل ہمارے تک نہیں پہنچا، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب کر کے آپ کو عمل بتا رہا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ جس طرح معمول کے مطابق آپ نوافل پڑھتے ہیں، وہی نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھو، ہر رکعت کے اندر سورۃ کوثر پڑھو، ہر رکعت کے اندر آخری 2 قل پڑھو، یا قرآن کی کوئی اور 3 آیات جو ہے وہ پڑھو، آپ کے اوپر ہے، جس طرح آپ عام نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، کتابوں میں، رسالوں میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب کر کے اعمال بتائے جا رہے ہیں، وہ موضوع احادیث ہیں، وہ اعمال نہیں ہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ مسالہ بیچا جا رہا ہے۔
تو ہم عرش چینل پہ کیا محنت کر رہے ہیں کہ بس اتنا کرنا ہے یا اتنا ہی بتانا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو یا فضائل کی دنیا میں ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو. تو اب کہاں جو ہے وہ حدیث اور کہاں من گڑت پیروں کے بنائے ہوئے اعمال وہ ہم نے نہیں کرنے. روزے کی فضیلت صحیح حدیث کے ساتھ بھی ثابت ہے, ضعیف احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے, اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہ گیا. قرآن کی تلاوت صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے, ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہے. اور اگر بالفرض قرآن کی تلاوت صحیح حدیث سے نہ بھی ثابت ہو تو کیا قرآن کی تلاوت معمول میں نہیں کرنی چاہیے؟ وہ تو کرنی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ قریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا کہاں سے ثابت ہے. تو کیا بھائی روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ تو جب روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو کیا 9-10 کو نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے بھی ثابت ہو گئے, قرآن کی تلاوت بھی ثابت ہے جو کہ اس احادیث سے بھی ثابت ہے. تیسرا عمل ہے نوافل. تو نوافل کا میں نے کیا کہا ہے یا حوصلہ شکنی کی ہے یا آپ کے سامنے میں نے بات کو کھولا ہے کہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. ہاں کچھ مستحب طریقے ہیں اولیاء اللہ کے بزرگوں کے, وہ اعمال ہم آپ کو عرش چینل پہ نہیں بتاتے. وہ اعمال اگر آپ نے سننے ہیں تو ہمارے جو دوسرے چینلز ہیں, پیغام چینل ہے اس پہ آپ سن سکتے ہیں, تلاش چینل کے اوپر پورا بیان ہے وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ نے مستحب اعمال کرنے, اولیاء اللہ والے اعمال کرنے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہاں جو میں بات کروں گا صرف وہ کروں گا جو حدیث پاک سے ثابت ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات تھے. تو نفل کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, جس طرح آپ چاہیں پڑھیں. ہاں یہ ہے کہ آپ اجر و ثواب بڑھانے کے لیے آپ سورۃ اخلاص کا اہتمام کر سکتے ہیں. ہر رکعت کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص پڑھیں, اس کے تعداد مقرر کر لیں, 3 بار, 5 بار, 7 بار, 9 بار, 11 بار, 13 بار, 21 بار. اب 21 بار مثال کے طور پہ آپ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو 7 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ملے گا. اب ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنا, 2 بار پڑھنا, 3 بار پڑھنا, یہ ساری باتیں کس سے ثابت ہیں؟ حدیث پاک سے ثابت ہیں کہ جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 1 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ملے گا. سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے, ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے. تو یوں آپ ہر رکعت کے اندر 21 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں, 2 نفل پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, 10 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, یہ آپ کے اوپر ہے. تو کتنے اعمال ہو گئے؟ 3. پہلا میں نے روزوں کا بتا دیا ہے, اگلا میں نے قرآن کی تلاوت کا بتا دیا ہے, تیسرا میں نے نوافل کا بتا دیا. چوتھا اور آخری عمل ہے صدقہ خیرات کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے, جس نے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا, جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا, اتنے گناہ معاف فرمائے گا اور اتنے ہی درجات کو بلند عطا فرمائے گا. کوئی مظلوم ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, اس کے اوپر دست شفقت رکھیں. اس طرح کوئی بیوہ ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, مظلوم ہے, غریب ہے, ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, دکھی ہے, جو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں صدقہ خیرات وہ آپ اس کی مدد کریں. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اتنے پیسے دینے ہیں. وہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں جی یوم عاشوراء جو ہے 10 محرم الحرام ہے تو 10 روپے سے شروع کرنا چاہیے. جو 10 دے سکتا ہے وہ 10 دے, جو 110 دے سکتا ہے, زیادہ ہمت ہے, وہ 110 دے. اچھا جی, اسی طرح 210 ہے, 310 ہے, 410 ہے, 1010 ہے. میں تو سن کے ہی حیران پریشان. یعنی اللہ والو اپنی زندگی کو ہم نے کیا عذاب بنا لیا ہوا. 11ویں ہے وہ جی 11 روپے دیں یا 111 دیں یا 211 دیں, 311 دیں یا 1011 دیں. اب کیا جی 12ویں آ گئی ہے, 12 روپے دیں, 112 دیں, 212 دیں. اللہ والو یہ خرافات ہیں, یہ بدعات ہیں. ان اعمال کی یا ان کاموں کی شریعت کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اپنے آپ کو نہ پریشان کریں, نہ ایسے لوگوں کو سنیں. میں نے آپ کو سادہ سادہ طریقہ بتایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, جو ہم شریعت مطہرہ کا مزاج ہے. ویسے میں نے سادہ سادہ آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ روزوں کا اہتمام کریں, 9-10 کا روزہ بھی رکھیں, اور ابھی جو ایام ہیں ان میں بھی روزے رکھیں, اور 9-10 کے بعد بھی روزے رکھیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے ہیں۔ اب میدان بھی آپ کے پاس ہے، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، جتنا دوڑا سکتے ہو، 29 راتیں بھی ہیں، 29 دن بھی ہیں، نفع اٹھاؤ۔ تو روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، فرض نمازوں کے بعد وقت مل جائے تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے، آسانی ہے، تو زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے کہ جس نے محرم الحرام میں ایک نیکی کی اس کا اجر 1000 گنا دیا جائے گا۔ تو آپ 1 روپیہ محرم الحرام میں خرچ کریں گے تو آپ کو 1000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بس یہ ہیں فضائل، اس سے بڑھ کے آگے اور کچھ نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف 4 اعمال کرنے ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں کرنا۔ اگر میری یہ ساری بات سن کر آپ کے اشکال ختم ہو گئے ہیں تو اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اگر آپ کے اشکال یا آپ کا اعتراض باقی ہے کہ فلاں چینل والے نے یا فلاں کتاب میں یا فلاں رسالے والے نے یہ عمل بتایا ہے، تو میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اپنی ذمہ داری پہ وہ کرے، ہمارا کندھا استعمال نہیں کریں۔ ہم تو اس دنیا میں کوئی عالم دین میرے سے سوال کر لے تو میں ان اعمال کا جو چینل پہ بتائے جا رہے ہیں ان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ کل اللہ کے نبی پل صراط پہ کھڑے کر کے مجھے پوچھ لیں کہ جب میں نے اعمال بتائے یا میں نے اعمال کر کے امت کے لیے چھوڑے یا جن اعمال کا میں نے حکم دیا ان میں کیا کمی تھی؟ ان میں کیا کمی تھی؟ میری سنتیں مٹ رہی تھی، میری امت میرے طریقوں سے دور ہو رہی تھی، تو جو ہے بابوں کے وظائف بتاتا رہا، بابوں کے طریقے بتاتا رہا، میرے اعمال کے اندر تجھے کیا کمی محسوس ہوئی تھی؟ تو میں نے اللہ والوں ماڑا بندہ ہوں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہاں میرے سے کوئی عالم دین کو پڑھا لکھا بندہ سوال کر لے کہ یہ جو عمل آپ بتا رہے ہیں محرم میں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں تو اس کو جواب نہیں دے سکتا، تو حضور علیہ السلام کو جواب کیا دینا، ہم تو آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم اللہ والوں ماڑے بندے ہیں، اللہ کمزور آدمی ہوں، تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جو باتیں ثابت ہیں، جو 4 اعمال ثابت ہیں وہ آپ